नाज़रीन व नाज़रात, वक्फे के बाद नाचीज़ गदाई अहल सैयद अली शान अपने मेहमान गिरामी जनाब सैयद अब्बास आबदी साहब और जनाब डॉक्टर अदील साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। शान सैयदा बयान की जा रही है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये इस हवाले से चौथा प्रोग्राम आपकी खिदमत में जारी उसारी है। वक्फे से पहले जनाब आबदी साहब बता रहे थे कि अगर किसी को शब कद्र की समझ आ जाए तो उसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी समझ आ जाएगी। और आपने ये भी बताया कि बीबी अपने हाथ से तमाम घर के काम काज बराबर किया करती थीं और वो एक आला तरीन ख़ातून होने के बावजूद, सबसे मुनफरद हैसियत रखने के बावजूद दुनियावी कामों में दूसरों के बराबर ही मुशक्क़त किया करती थीं। उनके किरदार की तरफ अगर हम रोशनी डालते हैं तो उसके कई पहलू हैं। तो मैं चलता हूं जनाब मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम अदील साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब बच्चों की तरबियत के हवाले से बीबी की सीरत तैयबा के ऊपर रोशनी डालें। और इसके साथ साथ नाज़रीन टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप बराह रास्त टेलीफोन करके अपना हिस्सा, अपना हदिया अकीदत इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बीवी की जो सीरत तैयबा है और उस सीरत के जो जमालियाती पहलू हैं उसकी तरफ अगर इंसान तवज्जो करे तो पूरी इंसानियत के लिए, न फ़कत ख़वातीन के लिए बल्कि इंसान कामिल सारे इंसानों के कमाल के लिए हुआ करता है, सारे इंसानों के तकामुल के लिए हुआ करता है। इजाज़त जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल दोनों मुन्ना, मैं से देरबास लालको से बोल रहा हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको याम फातिमिया जो चल रहे हैं मैं इनका आपको पुरसा पेश करना चाहता हूँ। और आज सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सब हिदायती के जरिए हमारी ये जो कंफ्यूजन है इतना इल्म दे देते हैं आपके, ये जो हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, तो इसका मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो मुन्ना आज मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ, ये टॉपिक के साथ रिलेटेड है, अगर आप दोनों पूरा सुन लें। जी जी मुन्ना, मेरा पहला सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ कि जब रसूल पाक ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ और इमाम अली अलैहिस्सलाम उस शहर के दरवाजा हैं, तो तब कुछ लोगों ने दरवाजे और जो छत है उनका जिक्र किया, उनको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी। लेकिन अगर आप दरवाजे को आप नहीं रखते तो फिर ये जो दरवाजे और छत है इनकी ये गैर महफूज हो जाते हैं। तो इन लोगों ने खुद ही दरवाजे को जलाया। और मन्ना, अगर दरवाजे के जलाने से छत और ये जो दरवाजे ये गैर महफूज हो जाती हैं तो फिर क्या ये, तो मन्ना आज मैं आपसे सवाल ही करता था कि क्या इनकी गैर महफूजी दरवाजे की इम्पोर्टेंस को बढ़ा नहीं देती? और मन्ना आज मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि बी पाक का हक बाग फिदक है, उनका जगीर बाग फिदक है, तो उन लोगों ने जो है बी पाक का जगीर छीनी और दुनिया में, तो क्या फिर ये भी दावा करते हैं कि हम जन्नती और हम जन्नत में जाएंगे? तो चलो हम ये मानते हैं कि अल्लाह रहीम और करीम है, लेकिन वो जस्टिस भी करते हैं। तो क्या वो लोग जिन्हें दुनिया के अंदर बेपा का जगह छीनी, तो फिर क्या फिर अल्लाह उनको बेपा की जगह जन्नत है उनके अंदर फिर से भेजेंगे? तो ये मेरा दूसरा सवाल है मौलाना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, बीबी की जो सीरत है वो पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस उम्मत के लिए, हमारे जो यूथ हैं उनके लिए, हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए बीबी का एक सबसे बड़ा पैगाम ये है कि वो इल्म और मारिफत की तरफ आएँ। इसी वजह से एक बहुत बड़ा ख़जाना के जो इल्म का है कि जिस तरह भी आप सुन रहे थे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन से? वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, किबरा मोहतरम और सईद सरकार को भी सलाम अलैकुम। जी अली जान साहब। किबला का फिक्रा वाकई वो दिलों में उतर गया कि अगर रजी अल्लाह बनना है
تو بیوی اگر راضی ہوں کہ سیدہ کائنات راضی ہیں تو رضی اللہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور سرکار نے بھی جو اس کی تشریح کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے اور پہلے خلیفہ ہیں. جب جنت سے ان کو حکم ہوا کہ زمین پر چلے جاؤ تو لباس کا حکم ہوا کہ یہ لباس جنت کا ہے، یہ بھی یہیں اتار کر جاؤ. اور پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے بچے اپنے بیٹوں کو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور جبرائیل استاد اور سردار ملائکہ جو ہیں وہ درزی کی حیثیت سے بیوی کے دروازے پر آئے. تو اب یہاں شان سیدہ پاک میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ جی ماشاء اور اللہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عمل غیر صالح ہے. اور یہی بات سرکار دو جہان چادر کے نیچے دینے کے بعد کہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہی میری اہل بیت ہے. تو اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دیا. اب نوح علیہ السلام میں اور ان میں سے ان کی شان میں یہاں کیا فرق ہے؟ جی ماشاء اللہ. بہت وہ خوب، میرے سوال ہے. شکریہ. بہت خوبصورت، بہت شکریہ. علی جان صاحب تھوڑی دیر میں جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک بہت بڑا خزانہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس قوم کی تربیت کے لیے، پہلا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جو صحیفہ فاطمیہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے اس قوم کے لیے. دوسرا کیا ہے کہ خطبہ مسجد، یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک بالخصوص کے جو بھی جس کا تعلق بھی شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خطبہ ضرور پڑھے، کہ جس کا نام ہے خطبہ مسجد، خطبہ فدکیہ بھی جس کو کہتے ہیں. اس خطبے کو ہر مبلغ کو چاہیے، خیر وہ تو حفظ کرے اور اس کے جو کلمات ہیں اس کی طرف، لیکن ہر شیعہ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کا جو خطبہ ہے کہ جس کو خطبہ فدکیہ یا خطبہ مسجد کہا جاتا ہے اس کو ضرور پڑھے. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. یہ مولا علی مدد. جی کون کہاں سے؟ جی سید صابر شاہ صاحب. منڈی بہاؤدین پاکستان سے. جی فرمائیے، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا سوال کریں گے؟ جناب بکیل جی کو سلام پیش. بے شک جی بے شک. السلام علیکم. میں اللہ پاک وہ ہے جو کمال کے سلوکوں کو ایسا ملاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک مردش رکھتا ہے. دونوں کمال کی چوٹی پر پہنچنے کے باوجود بھی محمد جیسے مردش سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتے. اور ان میں سے ایک حسین جیسا موتی برآمد ہوا اور حسین جیسا مردان برآمد ہوا. نسل حسین و نسل حسین و نسل محمد، نسل علی بھی ہو، نسل زہرا بھی ہو، اور سلسلہ چلے تو پیغمبر پاک کا سلسلہ چلے. جزاک اللہ. جی بہت خوبصورت. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں علم کی طرف سب سے پہلا جو میسج ہے بیوی کا، وہ اس قوم کے لیے یہ ہے کہ وہ علم کی طرف آئیں، معرفت کی طرف آئیں. چونکہ جب علم اور معرفت نہیں ہوگا تو آپ یعنی وہ جو شناخت کی منزل ہے معصومین علیہ السلام کی، اس کی طرف نہیں جا سکتے. تو ایک بہت بڑا خزانہ کہ جو بیوی نے اس قوم کی تربیت کے لیے، حتیٰ کہ خطبہ مسجد میں ایک پورے کا پورا یعنی ایک اخلاقی پیکج بھی ہے، عقیدتی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ میں ایک اور ذہن میری بات تھی، وہ سرکار شاہ صاحب قبلہ سائن مسجد سائن کے میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی طاہرہ کا لقب دیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے گھر کو جو بچہ ہوگا اس کو میں مسجد اقصی کی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کروں گی. تو بی بی پاک کے نام کے معنی ہیں جہنم سے جدا کرنے والے. تو ان ناموں کی وجہ سے بھی شان کا فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ 3 سوال ہو گیا میرے. جی تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں بڑی مہربانی. جی علی جان صاحب جی شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد شریف سے بول رہا ہوں شاہ صاحب. جی یعقوب صاحب. جناب آپ کو مولانا صاحب کو ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. یہ دونوں میرے شہزادے ہیں اور ان کی گفتگو میں بڑے غور سے سنتا رہتا ہوں اور میری دعائیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور آباد رکھے. اور شان سیدہ جو ہے یہ اگر لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ جاتے تو کیا کہنے تھے، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو بلا دیا. تو بہت افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے نبی کی باتوں کو بلا کر سیدہ کو تکلیف دی اور اپنے آپ کے لیے جنم خرید لیا. میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ مولانا صاحب کی بات سنتے رہے اور عمل کرتے رہے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت اور حضرت سیدہ کی شان کی سمجھ آ جائے گی. تو میری یہی دعا ہے کہ عقلیں کھولو اور عقلیں کھول کر باتیں سنو اور بات سن کر اس کو اوپر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں کے اوپر رحمت ہو جائے گی سب مسلمانوں پر کہ ہم لوگ نبی کی شان کو جانے اور نبی کی آل کی شان کو جانے. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلیفون کیا اور پھر آپ کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب قبلہ صاحب. جی تو میں یہی عرض کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی طرف، معرفت کی طرف. دوسری چیز کیا ہے کہ ایک پورے کا پورا بی بی نے اخلاقیات کا بھی پیکیج دیا ہے. اور اگر اسی خطبے میں آپ دیکھیں کہ حق کو مانگنے سے پہلے 20 سے زیادہ واجبات کا ذکر کر کے اس کے بعد اپنے حق کو مانگا ہے. یعنی پورے کا پورا عقائد کا درس دیا، پورا آپ دیکھیں آئیڈیالوجی ہے وہ ساری کی ساری اس میں. اس کے بعد جو ہے شروع کرتے ہیں کہ اس حق کو مانگنے سے پہلے اور میں کہ جعل اللہ ایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے تم پر ایمان کو واجب قرار دیا تاکہ تم شرک سے محفوظ رہو. وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اور اللہ نے نماز کو تمہارے لیے واجب کیا تاکہ تم تکبر سے بچو. اسی طرح روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں اور والدین کی فرمانبرداری کے سلسلے میں اور اسی طرح جتنے بھی موازین ہیں، میزان ہے، اس کو تولنے کے سلسلے میں. تو ایک پورے کا پورا 20 سے زیادہ جو ہے نا واجبات کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے حق کو جو ہے نا مانگا جاتا ہے. اللہ والے ہمیشہ پہلے اللہ کی بات کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تربیت کی بات کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا سارے کا سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلو ہیں. اور تیسری چیز جو آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس سیرت طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جود و سخا کا کیا عالم ہے. شان کریمی کی اگر منتہا کو دیکھنا ہے تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے. یہی آپ ابھی سن رہے تھے کہ پورے مدینے میں کیا ہے، چکی پیس کر ایک خاتون کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اگرچہ واجب نہیں ہے تم سیدہ کی خادمہ ہو، سیدہ کی کنیز ہو، لیکن وہ کردار کے جو کردار سیدہ ہے، وہ شان کے جو شان سیدہ سلام اللہ علیہ کیا بتا دی کہ حالانکہ جن کے ارادے سے ارادہ پروردگار بن جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم ہمارے ہی پاس ہیں. یہ آج کے دن وہ رضوان جنت وہ کیا ہے انخیات الحسنین کے، لیکن کیا ہے دوسری طرف
کہ چکی پیس پیس کر. کل بھی آپ نے سورہ حلاتا کے متعلق سوچا کہ تو یہ سارے کا سارا کیا ہے کہ جود دیکھیں, سخا دیکھیں. کوئی ایسا سائل, کوئی ایسا سوالی آ کر در پہ آیا ہو اور خالی واپس نہیں, میرے علی کی سخاوت میں ہر پائے گا اور ہر ایک کو عطا کیا جانا ہے. جود و سخا کا جو ہے نا وہ عالم ہے. لہٰذا ہم میں ایک چیز, میرے خیال میں کل جود و سخا کا بھی عنوان ہی ہوگا اور انشاءاللہ کل کسی سلسلے میں, تو یہ ہے کہ بیوی کے اس پاک سیرت میں ایک جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کہ شان کریمی کی جو مالک ہستیاں ہوا کرتی ہیں. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ جو علماء اخلاق کہتے ہیں نا کہ کچھ انسان میں خصوصیات ہوا کرتی ہیں اور بعض میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں بخل کرتا ہے. بعض جو ہے نا وہ لئیم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں. بعض بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, خود کھاتے ہیں دوسرے کو نہیں کھانے دیتے ہیں. بعض سخی ہوتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور بعض کریم ہوتے ہیں, خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. سبحان اللہ جی. السلام علیکم, کون سے؟ السلام علیکم قبلہ. جی مولانا حضرات کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. قبلہ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں, نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب. قبلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو پتا تھا اس چیز کا کہ پاک رسول کیا عزت کیا احترام کرتے تھے. بی بی پاک کیا, بلکہ وہ بی بی جب انہیں آرام یا سکون کی ضرورت ہوتی تھی تو بی بی کے گھر آئے تو بی بی کی چادر لے لے تو انہیں سکون اور آرام آتا تھا چادر کے نیچے بی بی کی, اور سارے چادر کے نیچے آ جائیں تو آیت انما کی اتر آتی تھی. تو میں آپ سے صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہونے کے باوجود اس کے پیچھے کیا تھنک ٹینک تھا, کیا مقصد تھا کہ بی بی نے جب اپنا شادی کا جوڑا تک جو ہے سوالی کو دے دیتی ہیں, روٹیاں دیتی ہیں 3 دن سوالی وہ, اور یہ ساری چیزیں دنیا جانتی تھی کہ وہ ان کے در پہ کوئی آئے تو خالی نہیں جاتا. تو یہ کون سا تھنک ٹینک تھا, اس کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے کہ انہوں نے باغ فدر کو چھیننے کی کوشش کی اور زبردستی غصب کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس سے وہ کیا بی بی کو نقصان دینا چاہتے تھے یا آل محمد کو کیا نقصان دینا چاہتے تھے؟ کیونکہ بی بی نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, وہ تو ہر ایک کی مدد کرتی تھی. کوئی سوالی آتا تو خالی نہیں آ جاتا تھا. تو اس کے پیچھے جو تھنک ٹینک تھا وہ کیا سوچ رکھتا تھا کہ جس سے باغ فدر کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ تھا اور بی بی کو کیا نقصان تھا؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. قبلہ میرے خیال میں سوالات کی طرف آ جائے. جی سوالات. تو گلاسکو سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض حضرات اپنے آپ کو دروازہ چھت اور پھر انہی لوگوں سے یا بعض عابدی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہی ان میں سے دروازے کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شہر تو ایک مکمل, جیسا ابھی ہم پہلے ذکر کر رہے تھے مولانا عادل صاحب کہ, اور آپ نے بھی فرمایا کہ رسول کل ہیں اور فاطمہ ان کا حصہ ہیں, جز ہیں, اور جز مکمل کل کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور جز کو نقصان پہنچایا جائے تو کل کو نقصان پہنچ جاتا ہے. وہی سوال انہوں نے یہ کیا ہے پھر اس کے حوالے سے. گزارش یہ ہے کہ بنو امیہ کو جب اقتدار مل گیا, خاص کر معاویہ ابن ابو سفیان کو اقتدار مل گیا, تو 2 کام بڑی تیزی سے اس نے شروع کیے. ایک حدیث سازی کا کام, ایک حدیث سوزی کا کام. حدیث سازی کا کام یہ کہ اہل بیت اطہار کے مقابل میں ہر کسی کی شان میں جھوٹی اور جعلی حدیثیں بنائی جائیں, گویا ایک مکمل کارخانہ حدیث سازی کا تیار کر لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ان حدیثوں کو کہ جن حدیثوں کی سچائی اور اتھینٹسٹی پر کسی کو حرف نہیں آیا ہے, ان کو جلا دیا جائے, ان کو بھلا دیا جائے, ان کو نظر انداز کر دیا جائے. تو بیک وقت حدیث کو مٹانے کی بھی کوشش اور جھوٹی اور جعلی حدیثیں بنانے کی بھی کوشش. اگر یہ حدیث انا مدینۃ العلم علی بابھا مشہور و معروف ہو گئی, لوگوں کی زبان زد عام ہو گئی, تو اس کو مٹا نہیں سکتے تھے. کہا اس کو ہم حدیث سازی کے ذریعے سے کچھ آگے بڑھا دیں گے کہ اس کا چھت ہے فلاں, اس کا کھڑکی ہے فلاں, اس کی دیواریں فلاں. حقیقت یہ ہے کہ شہر اگر ہے
تو دنیا میں شہر کی کوئی چھت نہیں ہوتی ہے، اور یہ سوائے بچکانہ سوچ کے حقیقت ہو نہیں سکتی کہ کسی شہر کے کوئی چھت بھی ہو، کھڑکی بھی ہو. ہاں دروازہ ہر شہر کا ہوتا ہے، اور اگر باقی ساری چیزیں مان بھی لی جائیں تو سب کا دار و مدار اس بچے کے سوال میں یہی ہے کہ دروازے پر ہے، کہ بہرحال آپ کو دروازے سے ہی آنا ہوگا. قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم اپنے بھی گھر جانا چاہتے ہو تو دروازے کے ذریعے سے جاؤ، تم دیوار کو پھاند کر کے مت جاؤ، کھڑکی کے ذریعے سے مت جاؤ، چھت سے اوپر نیچے نہ اترو. یہ ایک اخلاقی انسانی فرض ہے کہ آپ کو اگر کسی گھر سے کچھ لینا ہے تو در پر اسے آنا ہوگا. علم چاہیے، معرفت چاہیے، سنت چاہیے، شریعت چاہیے، نبی مکرم کا دین چاہیے، تو اس کو صرف مولا علی کے پاس ہی آنا ہوگا. اور اگر مولا علی سے ہٹ کر کہیں سے کچھ لیتا ہے تو ضرور علم نہیں ہوتا ہے، شریعت نہیں ہوتی ہے، یا اس میں اگر شریعت ہے بھی تو ملاوٹ ہوتی ہے. جی. اور اب بیٹا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ در جلانے کا مقصد یہی تھا، جیسے بتایا کہ انہوں نے دراصل در جلا کے علم سے خود کو دور کیا. تو علی جان کے 3 سوالات ہیں. عباس عابدی صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں کہ انہوں نے ایک حضرت آدم اور حضرت فاطمہ، حضرت نوح اور حضرت فاطمہ کی شان، اور اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اجازت لیتا ہوں آپ سے. ایک مختصر سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے فوراً بعد انہی سوالات کی طرف آتے ہیں. تو ایک مختصر سی بریک.